अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? अल्लाह से दुआ है अल्लाह सबको अपने घरों में शाद आबाद खैरियत के साथ हंसता मुस्कुराता रखे। आपके घरों में अल्लाह पाक अपने रिस्क की फरावानी फरमाए और आपके दिलों को खुशी और राहत अता फरमाए और कुरान पाक की बरकतें आप सबके घरों में नाजिल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह। सूरह आराफ की आयत नंबर 56 तक हमने तर्जुमा और मुख्तसर तफसीर कर ली थी। आज हम सूरह आराफ आयत नंबर 59 से आगे देखेंगे। तो शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द अरसलना, अलबत्ता हमने भेजा, नूह को, इला कौमिही, उसकी कौम की तरफ, फ़क़ाला, पस उसने कहा, या कौमी, ए मेरी कौम, उअबुदू, इबादत करो, अल्लाह की, मा लकुम, नहीं तुम्हारे लिए, मिन इलाहिन, कोई माबूद, गैरुहु, उसके सिवा, इन्नी, बेशक मैं, अखाफू, डरता हूँ, अलैकुम, तुम पर, अज़ाबा यौमिन अज़ीम, अज़ाब से एक बड़े दिन। तो तर्जुमा है, बिलाशुबा, यकीनन हमने नूह को उसकी कौम की तरफ भेजा तो उसने कहा, ए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, बेशक मैं तुम पर एक बहुत बड़े दिन के अज़ाब से डरता हूँ। जी, तो बात हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू करते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद बहुत अरसे तक उनकी औलाद बिल्कुल सीधे रास्ते पर रही। फिर आहिस्ता आहिस्ता उनमें बिगाड़ पैदा होने लगा और ये पहले ही जो है वो आपको मैंने बता चुकी हूँ कि फसाद फिल अर्द की बुनियाद क्या थी? शिरक। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि शिरक का आगाज़ इस तरह हुआ कि इस कौम में वक्तन फ़वक्तन 5 बुज़ुर्ग और साले लोग वफ़ात पा गए, जिन्हें देखकर अल्लाह ताला की याद आने लगती थी। उनकी वफ़ात के बाद लोगों ने उनकी खिला को बुरी तरह महसूस किया और उन्होंने उनकी कब्रों पर सजदा गाहें यानी इबादत खाने कायम कर दिए और उनकी तस्वीरें भी बनाकर लटका दी। मकसद उनका ये था कि इस तरह उनकी याद से वो भी अल्लाह का ज़िक्र करेंगे और ज़िक्र इलाही में इनकी मुशाबहत इख्तियार करेंगे। कुछ अरसा गुजरा कि शैतान ने इन्हें एक और पट्टी पढ़ाई कि तुम उनके मुजस्समे बनाकर सामने रख लो तो तुम्हारा दिल अल्लाह की इबादत में इसी तरह लगेगा जिस तरह उनकी मौजूदगी में लगता था। सादा लोग शैतान के इस फरेब में आ गए और उन्होंने 5 बुज़ुर्गों के मुजस्समे बनाकर मस्जिदों में रख लिए। ये लोग इन मुजस्समा को देखकर अल्लाह की इबादत करते थे, मगर बाद में आने वाली नस्लों ने इन्हीं मुजस्समों की ही परस्तिश शुरू कर दी। कौम नूह के ये सालिहीन वद, सवा, याऊक, यगूस और नसर थे, जो बाद में माबूद ही बन गए, बुखारी शरीफ की रिवायत के मुताबिक। इन हालात में अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को उनमें नबी बनाकर भेजा, जिन्होंने 950 साल तक तबलीग की, लेकिन थोड़े से लोगों के सिवा किसी ने भी आपकी तबलीग का असर कबूल ही नहीं किया। आखिरकार अहले ईमान के सिवा सबको गर्क कर दिया गया। यहाँ पर आयत में बताया गया है कि कौम नूह अलैहिस्सलाम ने इस बात पर ताज्जुब का इजहार किया कि इन्हीं में से एक आदमी को नबी बनाकर भेज दिया गया है जो उन्हें अल्लाह के अजाब से डरा रहा है, यानी उनके ख्याल में नबूवत के लिए इंसान मौजू नहीं था। नूह अलैहिस्सलाम जो कि अबुल अंबिया हैं और अबुल बशर हैं, आपने तकरीबन 1000 साल तक कौम की तबलीग में गुजारे और अल्लाह की तौहीद की तरफ सबको दावत दी। निहायत खुलूस और मोहब्बत से लोगों को राह रास्त की तरफ मुतवज्जो किया, मगर उनकी कौम यही कहती रही, आप गलत हैं, गुमराह हैं, हमें भी गुमराह करना चाहते हैं। उन्हें ताज्जुब ये था कि अल्लाह ने हमें छोड़कर इन्हें क्यों नबूवत दे दी। उन बदबख्तों को ये नहीं पता था कि ये अल्लाह का दीन है, वो जिसे चाहे मुंतखब करे, जिसको चाहे दे दे, और इसको देने का मयार क्या था कि उसका कल्ब पाकीज़ा होना चाहिए और अमाल बुलंद होने चाहिए। सूरत के शुरू में सैयदना आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान हुआ था, फिर उसके मुतालिक बात हुई थी, बयान हुए थे, और अब अम्बिया अलैहिस्सलाम के वाक़यात का बयान का आगाज़ हो रहा है और एक के पीछे एक इनके बयानात हुए हैं। सबसे पहले नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र होगा
کیونکہ سیدنا آدم علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے پیغمبر اہل زمین کی طرف آپ ہی آئے تھے۔ جتنا حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم نے ستایا، اس سے زیادہ کوئی نبی امت کی طرف سے اتنا ستایا نہیں گیا۔ ہاں، انبیاء قتل ضرور کیے گئے، انہیں نوح اسی لیے کہا گیا ہے کہ اپنے نفس کا رونا بہت روتے تھے۔ آدم اور نوح علیہ السلام کے درمیان 10 زمانے تھے، اور ایک زمانہ تقریباً 1000 سال کا تھا جو اسلام پر گزرے تھے۔ اور یہ جو بت پرستی کا رواج تھا اسی طرح شروع ہوا کہ جب اولیاء اللہ فوت ہو جاتے تو ان کی قوم ان کی قبروں پر مسجدیں بناتی اور ان میں ان کے بزرگوں کی تصویریں بناتی، تاکہ ان کا حال اور ان کی عبادت کا نقشہ سامنے رہے اور اپنے آپ کو ان جیسا بنانے کی کوشش کریں۔ لیکن آہستہ آہستہ انہوں نے تصویروں سے مجسمے بنا لیے، اور کچھ زمانے کے بعد انہی مجسموں کی یعنی کہ بتوں کی پوجا شروع کر دی، اور ان کے نام بھی انہی اولیاء اللہ کے ناموں پر بھی رکھ لیے۔ استغفر اللہ۔ اللہ نے اپنے رسول نوح علیہ السلام کو پھر جب بھیجا، بت پرستی کا رواج بہت عام ہو گیا۔ پھر آپ نے انہیں اللہ واحد کی عبادت کی تلقین کی اور کہا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ مجھے تو ڈر ہے کہ کہیں قیامت کے دن تمہیں عذاب نہ ہو جائے جو تم کر رہے ہو نا۔ تو اس وجہ سے قوم نوح کے بڑوں نے، ان کے سرداروں نے اور ان کے چودھریوں نے نوح علیہ السلام کو جواب دیا کہ تم تو بہک گئے ہو، ہمیں اپنے باپ دادوں کے دین سے ہٹا رہے ہو۔ آگے قرآن نے کیا کہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالا، بولے، الملأ، سردار، من سے، قوم ہی، اس کی قوم، انا، بے شک ہم، لنراکا، البتہ تجھے دیکھتے ہیں، فی، میں، ضلال، گمراہی، مبین، کھلی۔ اس کی قوم میں سے سرداروں نے کہا بے شک ہم یقیناً تجھے کھلی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں۔ جی، انسان کی عقل کو شرک ایسے معاف کر دیتا ہے نا کہ انسان کو ہدایت گمراہی اور گمراہی ہدایت نظر آنے لگتی ہے۔ اسی طرح قوم نوح کے ساتھ بھی ہوا، یہی ان کی کیفیت ہوئی قلب کی۔ تو ان کو حضرت نوح علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف اپنی قوم کو دعوت دے رہے تھے، انہیں وہ نعوذ باللہ کہنے لگے تم تو ہمیں گمراہ نظر آ رہے ہو۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ سیدنا نوح علیہ السلام کو وہ جواب دینا چاہ رہے تھے کہ تم ہمیں ہمارے دین کو قبول کرنے سے منع کرتے ہو، اپنے دین کی طرف بلاتے ہو، تو اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دینا اور کوئی اور دین اختیار کرنا، اس سے بڑی گمراہی اور کیا ہو سکتی ہے۔ لہٰذا صحیح گمراہی میں ہم نہیں ہیں بلکہ تم ہو۔ مشرکین کی تو ہمیشہ سے ہی عادت رہی ہے کہ تکبر کرتے تھے، انبیاء اور مرسلین کی اطاعت نہیں کرتے تھے۔ تو انہوں نے اس لیے کہا کہ ہم دیکھتے ہیں تجھ کو سری بہکا ہوا۔ انہوں نے اس پر بھی بس نہیں کی، اللہ تعالیٰ ان کا برا کرے کہ انہوں نے انبیاء اور رسول کی اطاعت ہی نہیں کی، بلکہ وہ جناب نوح علیہ السلام سے تکبر کے ساتھ پیش آئے اور ان کی برائیاں کرنے لگے اور کہنے لگے کہ تم تو گمراہ ہو گئے ہو۔ اچھا، وہ کیوں نہیں مانتے تھے کہ حضرت نوح علیہ السلام صحیح کہہ رہے ہیں، اللہ کے دین کی طرف بلا رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان کو اپنا مقام منصب جو ہے وہ نظر آ رہا تھا کہ اس سے ہمیں دستبردار ہونا پڑے گا، اور جب نبی دعوت دیتا ہے کہ ایک اللہ کے سوا تمہارا کوئی بھی حاجت روا نہیں ہے، مشکل کشا نہیں ہے، تو ان کے بتوں اور ان کے آباء و اجداد کی بھی توہین ہو جاتی ہے۔ یہی وہ طبقہ ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یخرج الا نکدا۔ تو ان کا جو خباثت پن تھی نا، ان کے دل میں جو چھپی ہوئی تھی باطن میں، وہ کھل کر سامنے آ جاتی تھی۔ سرداران قوم نوح علیہ السلام نے بھی یہی کہا کہ ہمیں تو تم ہی بہکے ہوئے نظر آ رہے ہو کہ اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کرنے سے بڑی گمراہی اور کوئی نہیں ہے۔ پھر دیکھتے ہیں اگلی آیت نمبر 61 میں اللہ پاک نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالا، اس نے کہا، یا قومی، اے میری قوم، لیسا، نہیں، بھی، میرے اندر، ضلالتن، کچھ بھی گمراہی، ولیکنی، اور لیکن میں، رسول، بھیجا ہوا ہوں، من سے، رب العالمین، سارے جہاں کے رب۔ اس نے کہا اے میری قوم، مجھ میں کوئی گمراہی نہیں، اور لیکن میں جہانوں کے رب کی طرف سے ایک رسول ہوں۔ نوح علیہ السلام نے بہت ہی لطیف انداز میں جواب دیا تاکہ ان کے دلوں میں نرمی پیدا ہو جائے اور شاید وہ اطاعت کرنے لگیں۔ کیا کہا؟ اے میری قوم، مجھ میں کسی طرح کی گمراہی نہیں ہے، یعنی میں کسی بھی مسئلے میں کسی طرح بھی گمراہ نہیں ہوں، بلکہ میں تو ہدایت یافتہ اور راہ دکھانے کے لیے آیا ہوں، بلکہ تمہاری رہنمائی دیگر اولو العزم رسولوں کی رہنمائی کی جنس سے ہے، اور رہنمائی کی نہایت اعلیٰ اور کامل ترین قسم ہے، اور یہ ہے
رسالت کاملہ اور تامہ کی رہنمائی۔ اس کے علاوہ وَلَٰكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، میں تو رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے، یعنی جو میرا، تمہارا اور تمام مخلوق کا رب ہے، جو مختلف قسم کی ربوبیت کے ذریعے سے مخلوق کو نوازتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی ربوبیت یہ ہے کہ اس نے اپنے بندوں کی طرف اپنے رسول بھیجے جو انہیں سیدھا رستہ دکھاتے ہیں، اعمال حسنہ سکھاتے ہیں اور صحیح عقیدے کو اپنی زندگی میں رائج کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور ان کے منافی، ان کے خلاف مختلف کام جو تم کرتے ہو اس سے وہ تمہیں روکتے ہیں۔ تو میں جو کچھ تمہیں کہہ رہا ہوں اپنی طرف سے تھوڑی کہہ رہا ہوں، بلکہ اللہ کا رسول ہوں، اسی لیے اس کا پیغام تمہیں پہنچا رہا ہوں۔ سیدنا نوح علیہ السلام کا جو مرکز تبلیغ تھا، جہاں پہ انہوں نے اللہ کے دین کی دعوت دی، تو وہ عراق کا علاقہ تھا، اور غالباً اس وقت دنیا کا صرف یہی علاقہ انسانوں سے آباد تھا، اور ابتداءً دجلہ اور فرات کا درمیانی علاقہ آپ کی تبلیغ کا مرکز بنا۔ سوائے سیدنا آدم علیہ السلام کے باقی تمام انبیاء کی دعوت کا آغاز شرک سے جو ہے وہ روکنے کی لیے ہوا، اور خالص اللہ کی پرستش سے ہوتا ہے، اور ایک بگڑے ہوئے معاشرے کی اصلاح کا آغاز سیدنا نوح علیہ السلام نے بھی اسی دعوت سے کیا، اور ساتھ ہی اس بات پر بھی لوگوں کو روکا کہ اگر تم شرک سے باز نہ آئے تو تم پر سخت قسم کا عذاب واقع ہوگا۔ اگلی آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابلغکم، میں پہنچاتا ہوں تمہیں، رسالاتی، پیغام، ربی، اپنا رب، وانصح، اور نصیحت کرتا ہوں، لکم، تمہیں، واعلم، میں جانتا ہوں اور جانتا ہوں، من اللہ، اللہ سے، ما، جو، لا تعلمون، تم نہیں جانتے۔ ترجمہ، میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، اور اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ گمراہ میں نہیں ہوں بلکہ تم گمراہی میں پڑے ہو۔ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اللہ کی طرف سے کہہ رہا ہوں، رسول ہونے کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں، اللہ کا پیغام تمہارے پاس لے کر آیا ہوں۔ اگر تم میری دعوت قبول کر لو تو اس میں تمہاری ہی بھلائی ہے اور خیر خواہی، ایک تو تمہاری دنیا اور آخرت سنور جائے گی، دوسرے عذاب الہی سے تم بچ جاؤ گے، کیونکہ وہی میرے اوپر آئی ہے، تمہارے پر نہیں آئی۔ تو جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا، اوا عجب تم، کیا تمہیں تعجب ہوا، ان کہ جاءکم، تمہارے پاس آئی، ذکرن، نصیحت، من ربکم، تمہارے رب سے، علی، پر، رجل، ایک آدمی، منکم، تم میں سے، لینذرکم، تاکہ وہ ڈرائے تمہیں، ولتتقوا، اور تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، ولعلکم، اور تاکہ تم پر، ترحمون، رحم کیا جائے۔ ترجمہ دیکھتے ہیں، اور کیا تم نے عجیب سمجھا کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے تم میں سے ایک آدمی پر ایک نصیحت آئی تاکہ وہ تمہیں ڈرائے اور تاکہ تم بچ جاؤ اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ قوم نوح نے اس بات پر تعجب کا اظہار کیا کہ انہی میں سے ایک آدمی نبی بن کر آ گیا ہے جو انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرا رہا ہے، یعنی ان کے خیال میں نبوت کے لیے انسان موضوع نہیں تھا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کی دعوت کے جواب میں منکرین کی طرف سے ایک جیسے اعتراضات کیے جاتے تھے۔ ایک ہی اعتراضات میں سے ایک یہ ہے کہ تم ہمارے ہی جیسے آدمی ہو کر اللہ کے رسول کیسے ہو سکتے ہو۔ اس مقام پر اس اعتراض کا جواب نہیں دیا گیا، تاہم بہت سے مقامات پر اس اعتراض کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ انسانوں کی ہدایت کا اس کے سوا کوئی ذریعہ ممکن ہی نہیں کہ انہی میں سے ایک رسول مبعوث کیا جائے جو انہی کی زبان میں انہیں اللہ کا پیغام پہنچا سکے۔ تو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے صاف فرما دیا کہ تم اس بات کو انوکھا سمجھ رہے ہو، تعجب والا بالکل نہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ اپنے لطف و کرم سے کسی انسان پر اپنی وحی نازل فرمائے اور اسے اپنی پیغمبری سے ممتاز کر دے تاکہ وہ تمہیں ہوشیار کر دے، پھر تم شرک و کفر سے الگ ہو کر عذاب الہی سے نجات پالو اور تم پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں۔ نوح علیہ السلام کی ان دلیلوں اور واضحوں سے ان سنگ دلوں کے دلوں پر پھر بھی کوئی اثر نہیں ہوا، یہ انہیں جھٹلاتے ہی رہے، مخالفت سے باز نہ آئے، ایمان بالکل قبول نہیں کیا، صرف چند لوگ سنورے، باقی سب بگڑے رہے۔ اللہ فرما رہا ہے، تم کو اس بات سے تعجب ہوا ہے کہ تم میں سے ایک شخص کے ہاتھ تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آئی،
یعنی تم اس حالت پر کیوں تعجب کرتے ہو جس پر تعجب نہیں ہونا چاہیے، وہ یہ کہ تمہارے پاس تم ہی جیسا ایک شخص کے ذریعے جس کی حقیقت، صداقت اور حال سے تم واقف ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یاد دہانی، نصیحت اور خیر خواہی آئی ہے۔ یہ صورتحال تم پر اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے، احسان ہے، جس کو شکر گزاری کے ساتھ قبول کرنا چاہیے، تاکہ وہ تمہیں ڈرائے، تاکہ تمہیں پرہیزگار بنوائے، اور تاکہ تم پر رحمت ہو جائے، یعنی تاکہ وہ تمہیں دردناک عذاب سے ڈرائے، اور تاکہ تم ظاہری اور باطنی طور پر تقوی پر عمل کر کے اپنے لیے نجات کے اسباب مہیا کرو، پھر اس طرح تمہیں اللہ کی بے پایاں رحمتیں حاصل ہو جائیں۔ اگلی آیت میں اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَكَذَّبُوهُ، پس انہوں نے اسے جھٹلایا، فَأَنجَيْنَاهُ، تو ہم نے اسے بچا لیا، وَالَّذِينَ، اور جو لوگ، مَعَهُ، اس کے ساتھ، فِي الْفُلْكِ، کشتی میں، اور اغرقنا، ہم نے غرق کر دیا، الَّذِينَ، وہ لوگ جو، کذبوا، انہوں نے جھٹلایا، بِآیاتِنَا، ہماری آیتوں کو، انہم، بے شک وہ، کانو، تھے، قومن امین، اندھے لوگ۔ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ پھر انہوں نے اسے جھٹلا دیا تو ہم نے اسے اور ان لوگوں کو جو کشتی میں اس کے ساتھ تھے بچا لیا، اور ان لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، یقیناً وہ اندھے لوگ تھے۔ جناب نوح علیہ السلام نے 950 سال تک قوم کی اصلاح کرنے میں صرف فرمائے۔ سورہ نوح میں یہ وضاحت فرمائی گئی ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ فریاد کی کہ میرے رب، میں نے اپنی قوم کو رات دن انفرادی اور اجتماعی طور پر سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن میری بھرپور کوشش کے باوجود یہ قوم سرکش اور بگڑی ہوئی رہی، اور برائی میں بڑھتی ہی چلی گئی، شرک میں بھی اور برائیوں میں بھی، گناہوں میں بھی بڑھتی چلی گئی۔ تو قوم نہ صرف جرائم میں آگے بڑھی، بلکہ الٹا انہوں نے نوح علیہ السلام کے خلاف گمراہ ہونے کا پروپیگنڈا بھی شروع کر دیا، اور بار بار یہ مطالبہ ان سے کیا کہ اے نوح، اگر تو واقعی اللہ کا سچا نبی ہے تو ہمارے لیے عبرتناک عذاب کی بد دعا کر دے۔ حضرت نوح علیہ السلام نہایت ہی مجبور ہو کر ان کے لیے بد دعا کرنے لگے، اے میرے رب، میں ان کے مقابلے میں بالکل بے بس اور مغلوب ہو چکا ہوں، بس تو میری مدد فرما۔ سورہ قمر میں اس بد دعا کا ذکر ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کے قصے کا بہت ہی مختصر سا حصہ یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ اسے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان میں اور ان کی قوم میں جو سوال اور جواب ہوئے ہوں گے، شاید وہ 2-4 ملاقاتوں میں ہو گئے ہوں گے، حالانکہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال تبلیغ کی تھی۔ نوح علیہ السلام کا قصہ قرآن میں بہت بار مذکور ہوا ہے، اور ہر موقع پر کوئی نہ کوئی تفصیل مل ہی جاتی ہے۔ یہ قرآن کا مخصوص انداز ہے کہ جس مقام پر موضوع کی نسبت سے جتنا ذکر درکار ہوتا تھا اتنا ہی کرتے ہیں، اتنا ہی بیان کر دیا جاتا، کیونکہ قرآن کا مقصد محض قصہ سنانا نہیں ہے، بلکہ اس وقت جو بات انسانی ہدایت کے لیے اہم ہو صرف اتنی ہی بیان کی جاتی ہے۔ مثلاً یہاں یہ موضوع جاری ہے کہ انبیاء کو ہمیشہ سے جھٹلایا جاتا رہا ہے۔ جھٹلانے والے لوگ قوم کے سردار ہوتے ہیں، امیر لوگ ہوتے ہیں، اپنی ہٹ دھرمی پہ وہ ڈٹے رہتے ہیں، بالآخر ان پر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے جو انہیں تباہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ اس لیے یہاں اتنا ہی ذکر کیا گیا ہے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کو یہ بتانا مقصود تھا کہ نوح علیہ السلام نے تو 950 سال تک صبر کیا تھا، تو آپ کو بھی صبر کرنا چاہیے۔ اور نوح علیہ السلام کے نافرمان بیٹے کے غرق ہونے کا جہاں پہ ذکر ہے آگے، تو وہ کیوں غرق ہوا، وہاں طوفان نوح علیہ السلام کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام کے حالات کے متعلق قرآن میں اسی طرح کا انداز ملتا ہے۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ، بس انہوں نے اس کو جھٹلایا، پھر ہم نے بچا لیا ان کو اور اس کو جو ان کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ کشتی بنائیں، اور تمام حیوانات میں سے ایک ایک جوڑا اپنے گھر والوں اور اپنے ساتھی اہل ایمان کو اس کشتی میں سوار کر لیں۔ انہوں نے ان سب کو سوار کر لیا۔ اب کشتی کیسے بنی، کب بنی، انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل آپ کو اگلی ویڈیو میں ملے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کشتی کے ذریعے سے ان کو نجات دی۔ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ، اور غرق کر دیا ان کو جو جھٹلاتے تھے ہماری آیتوں کو، بے شک وہ لوگ اندھے تھے۔ کس لیے اندھے تھے؟ وہ ہدایت سے اندھے تھے، انہوں نے حق کو دیکھ لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے ہاتھ پر ان کو ایسی ایسی کھلی نشانیاں دکھائی تھیں کہ عقل مند لوگ ان پر ایمان لے آتے ہیں، مگر انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کا تمسخر اڑایا اور گستاخی سے ان کے ساتھ پیش آئے اور ان کا انکار ہی کرتے رہے۔
آخر کار طوفان نوح سے مخالفین ہلاک ہو گئے اور ان مومنین نے نجات پائی جو کہ کشتی میں حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار تھے۔ اور بیان کرتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کا یہ سفینہ 3 منزلہ تھا، اور توریت میں اس کی پیمائش کیسے تھی کہ 300 ہاتھ اس کی لمبائی تھی اور 50 ہاتھ اس کی چوڑائی تھی، 30 ہاتھ اس کی اونچائی تھی۔ یہ جہاز تقریباً 5 ماہ مسلسل پانی میں چلتا رہا۔ سرزمین عراق میں اب بھی اس طوفان کے آثار ملتے رہتے ہیں، مگر ان کی قوم کے صرف 40 لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے اوپر ایمان لے کر آئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ان نیک بندوں کو بھی کشتی میں بٹھا کر طوفان سے نجات دی اور باقی سب کو غرق کر دیا، جیسے کہ سورہ نوح میں فرمایا ہے کہ وہ اپنے گناہوں کے باعث غرق کر دیے گئے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم اپنے رسولوں اور ایمانداروں کی ضرور مدد فرمایا کرتے ہیں، دنیا میں ہی نہیں بلکہ آخرت میں بھی۔ اس واقعہ کا اگلا حصہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے طاہرہ رضوان کو اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ حافظ۔